सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर दरमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि हमेशा हिदायत का सरचश्मा जारी रहा है, उसके समंदरों से इल्म मिलता रहा है और फिर दरियाएँ और फिर ख़ास तौर से वो नहरें जो गली गली कूचा कूचा गाँव गाँव बस्ती बस्ती जाकर लोगों को महरूम नहीं रखती, प्यासा नहीं छोड़ती और तशनगी मिटाती हैं। ये वो औलिया-उल्लाह हैं जो हर ज़माने में होते हैं। अल्लाह करीम ने इस उम्मत पे ख़ास रहम फरमाया है और करम की इंतहा की है। मुख्तलिफ़ अंदाज से औलिया कराम मुख्तलिफ़ ज़मानों में आए, अपना काम अंजाम देते रहे, यहाँ तक कि ऐसा भी मकाम आया कि जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम अंजाम देता है, जो आलिम भी होता है, आरिफ भी होता है और जो 100 साल में एक दफ़ा पैदा होता है, हम उसको सलाम पेश करके मुजद्दिद कहते हैं, उस दौर का और उस अरसे का और उस ज़माने का और उस सदी का। लिहाजा आज भी हम ऐसी ही एक शख्सियत के हवाले से प्रोग्राम करने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान, मस्तूरात सब के सब इस शख्सियत के हवाले से जान लें, पहचान लें और इसलिए भी बाकमाल ये शख्सियत रहेंगी कि आम तौर पे आप देखते हैं कि इंसान को तख्त व ताज की तलब होती है, हसरत होती है कि इख्तियार मिल जाए, ताकत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, मगर ये वो शख्सियत हैं कि जो शोहरत, ताकत और इख्तियार को लात मारकर अल्लाह के रास्ते में निकल पड़े। मैं जिस हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपका नाम गिरामी हज़रत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह है और आप 8वीं सदी की मारूफ शख्सियत हैं। आप मुजद्दिद भी हैं। आपने कुरान करीम का तर्जुमा किया फ़ारसी ज़ुबान में। आपने 3 मरतबा दुनिया का चक्कर लगाया, यानी चक्कर से मुराद सीरू फिल अर्ज़, यानी आपकी सीरत भी उस सैर की तरफ गामज़न है कि जिसका हुक्म है, जो इबरत और ख़ास तौर से हिकमत से जुड़ी हुई है। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करना चाहता हूँ आप ही के खानवादे से जुड़े हुए अफराद को, चूँकि कल आपका उर्स भी गुजरा है और हमने उर्स की तकारीब भी देखी हैं। मैंने इसी सिलसिले में आज के प्रोग्राम को तकरीब दिया है। मैं इस ख़ास तौर पे मुनक्किद शुदा प्रोग्राम में खुश आमदीद करना चाहता हूँ मखदूम ज़ादा सैयद मुकर्रम अशरफ जिलानी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला। मैं साथ साथ खुश आमदीद दूंगा। साथ मौजूद हैं हमारे आलिम भी हैं और पढ़ाते भी हैं और इसी मौजू पे बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाएंगे अल्लामा मोहम्मद अनस कादरी बंदियालवी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ एक बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक जुड़े होंगे जिनसे हम गाहे बगाहे कलाम सुनने के ख्वाहिशमंद रहेंगे। बहुत ही प्यारी आवाज़ है, इससे पहले भी मैं सुन रहा था। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ साहबजादा सैयद ज़ुल्करनैन अशरफ जिलानी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सैयद मुकर्रम मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ ये पस मंज़र क्या है हज़रत का, आपके तारीख़ी हैसियत क्या है, किन लोगों में आप पैदा हुए, ख़ानदानी निस्बत क्या है, कौन सा इलाका था, किस मकाम पर जलवा अफरोज़ हुए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी सिलसिले अशरफिया हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का ज़िक्र पाक हो रहा है। तो तारीख़ में यह आया कि 6ठी सदी हिजरी के आखिर या 7वीं सदी हिजरी के अवाइल में ईरान के करीब एक शहर है समनान और आज भी मौजूद है। तो वहाँ पर सादात हुसैनी की सल्तनत थी। सादात हुसैनी की सल्तनत। उन्हीं बादशाहों में एक थे हज़रत सैयदना सुल्तान सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये हज़रत मखदूम समनानी के वालिद मोहतरम है। तो हज़रत सुल्तान इब्राहीम नहायत अदल व इंसाफ के साथ और इस्लामी खतूत पर अमल पैरा होते हुए उस दौरे हुकूमत को माशाल्लाह चला रहे थे। सादात हुसैनी थे सारे, सादात घराने के। तो ये मेरे मखदूम समनानी के ख़ानदान है और आप वालिद हैं मखदूम समनानी के सुल्तान सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो अरसा दराज गुज़रा, आपकी तालीम व तरबियत का सिलसिला वहीं रहा और आप जानते हैं कि जब किसी को बादशाह वक्त बनना हो तो फिर उसकी तालीम व तरबियत का अहतमाम भी फिर उसी अंदाज से होता है। तो आपके वालिद मोहतरम ने इसी तरह तालीम व तरबियत का अहतमाम किया और फिर जब आप तख्ते हुकूमत पर बैठे और नहायत अदल व इंसाफ के साथ हुक्मरानी फरमाई, फिर इसी दौरान आपका निकाह हुआ
سنت مبارکہ کو ادا کرتے ہوئے حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اولیاء اللہ میں ایک منفرد مقام رکھنے والے آپ شخصیت ہیں، اور آپ کا مزار مبارک غالباً تیونس کے قریب کسی شہر میں واقع ہے۔ تو ان کے خاندان کی ایک خاتون سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ بالکل پاکیزہ خاتون ختیجہ ان کا نام مبارک، ماشاءاللہ، نام کی بھی نسبت وہاں سے جڑ رہی ہے۔ تو ان سے آپ کا نکاح ہوا حضرت سلطان ابراہیم سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر جب نکاح ہو گیا اور سارے معاملات چلے، اس کے بعد پھر ان کی یہاں 3 جو ہیں وہ صاحبزادیاں ہوئیں، لیکن اولاد نرینہ نہیں ہوئی۔ اب سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مخدوم پاک کے والد تھے، انہیں بھی خواہش تھی کہ میری یہاں کوئی اولاد نرینہ ہو، میرا کوئی جانشین ہو جو اس کار خیر کو، اس چیز کو آگے تک چلا سکے۔ تو مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سے قبل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں حضرت سلطان ابراہیم کو بشارت دی، اللہ اکبر، خواب میں آ کر، خواب میں آ کر، ماشاءاللہ، اور فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک فرزند عطا فرمانے والا ہے اور اس کا نام سید اشرف رکھنا۔ اشرف، واہ، اسی نسبت سے اشرفی کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے جو آپ کے مریدین خلفاء کہلاتے ہیں وہ سب اشرفی اسی نسبت سے لگاتے ہیں۔ تو یہ میرے مخدوم سمنانی کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ سرکار نے پہلے ہی نام تجویز فرما دیا۔ بہت یعنی خوبصورت، کہ ہمارے یہاں جب بچے پیدا ہوں تو ہم نام سوچیں کہ بھئی کیا نام رکھا جائے، کیا معاملہ ہو، اور مخدوم سمنانی کی شان یہ ہے کہ ولادت سے قبل ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام مبارک کو تجویز فرمایا۔ واہ خوبصورت۔ تو ان اور کا دیکھیے نام نا اس میں نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ جس کو خود کائنات نے مدح سرائی اور نعت کے لیے چنا ہو، جس کو خالق الحمد نے خود جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اس نے جس کا نام رکھا ہو، وہ کہہ رہا ہے اشرف، یعنی شرف میں بھی مبالغہ ہے اور انتہا کا حقی مقالبہ ہے۔ میں یہاں پر جاننا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ بات بہت تجسس والی ہے کہ آج کے دور میں تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کچھ اختیار مل جائے، جس کو ایک کرسی مل جاتی ہے نا، چاہے وہ چھوٹی سی کسی نوکری یا کاروبار سے جڑی ہوئی ہو، وہ اس کرسی کو لات نہیں مارتا اور سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی کرسی پہ کوئی اور بیٹھ جائے۔ مگر کیا رتبہ، کیا مقام آپ کا کہ سید نے کرسی کو چھوڑ دیا حصول علم کی خاطر اور تبلیغ دین کی خاطر، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں اویس بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے کام لینا ہو اپنے دین کا، اور جس کی مقبولیت کو لوگوں میں عام کرنا ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اہتمام فرماتا ہے۔ 2 مشہور بزرگ ہیں کہ جنہوں نے سلطنت کو ترک کیا، ایک خواجہ ہمدانی، ایک حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ، جی ان کا بھی زمانہ، اور ایک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ 2 بزرگ ہیں کہ جنہوں نے سلطنت کو ترک کیا، کیونکہ ایک سلطنت ظاہری ہے، اس کا رقبہ بھی ہوگا، اس کی حدود بھی ہوں گی، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس، یعنی خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے آبادی کا رستہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں رستے سے گزرتے ہوئے چلے جاؤ تو وہاں آبادی ہے۔ وہ وہاں گیا تو قبرستان تھا، اور پھر واپس آ کے بزرگ سے کہتا ہے حضرت خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا، مجھے جو ہے نا وہ میں نے آبادی کا رستہ پوچھا، آپ نے تو ویرانے میں بھیج دیا۔ فرمایا آبادی اسے کہتے ہیں جہاں لوگ جا کر آباد ہوں، یہ تو بربادی ہے کہ یہاں تو لوگ ہوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، تو وہ آبادی ہے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ تو ظاہری سلطنت جو ہے اس کا ایک محدود وقت ہوتا ہے۔ اب یہ بزرگ انہوں نے سلطنت ظاہری کو چھوڑ کے سلطنت باطنی میں قدم رکھا، اور اس کی جو ہے وہ بادشاہت کی کرسی پر ایسے بیٹھے کہ اب اس کا زوال نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، 600 سال ہو گئے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کو، اور آپ ہی کے سلسلے میں اوپر مخدوم ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی آپ کا سلسلہ چشتیہ ہے، اسی میں حضرت مخدوم ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آج تک آپ بزرگوں کا نام ہے، ان کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ سلطنت ظاہری کو ترک کر کے سلطنت باطنی کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چرچوں کو عام۔ یہ تو میں کہتا ہوں سادات کے گھرانے کا فیض ہے،
اور دیکھیے نا کہ یہ تو سورہ کوثر کی تفسیر ہے جو ہمیں آج نظر آ رہی ہے کہ مختلف ہاتھوں سے، یوں کہیے کہ مختلف ساقی ہیں، جام ایک ہے اور مختلف مقام ہے، مگر یہ کہ نام ایک ہے. اور یہ سرکار ختمی مرتبت، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء رحمت للعالمین کا ہی کارنامہ ہے، اور اس کا اصل حق بھی آپ ہی ادا کر سکتے ہیں، آپ کی آل، آپ کی اولاد. خواتین و حضرات، ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. جب لوٹ کر آئیں گے تو یقیناً بہت سارے سوالات پوچھیں گے، کچھ اہم سوالات بھی ہیں جو ہم جاننا چاہیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. خواتین و حضرات، یہ لائیو پروگرام اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کسی بھی طور سے جب اولیاء اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کی سیرت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور ان کی سیرت کیا ہے؟ یعنی حقوق العباد، یعنی اللہ کے بندوں سے محبت، فلاحی کام اس حد تک کہ لوگوں کی انسیت اللہ کے بارے میں حق بجانب ہو اور ایک صحیح مقام پر آ جائے. یعنی لوگوں کو اپنے سے اس طرح جوڑتے تھے کہ گویا اللہ رب العزت کے نمائندہ بن کے لوگوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی معرفت جن لوگوں کو ملی انہیں خدا کی معرفت ملی. جو لوگ آپ تک پہنچے وہ خدا تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جو آپ کے راستے پہ آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، وہ فلاح پا گئے. خواتین و حضرات، ہم کسی بھی طور نہیں بھول سکتے کہ اس وقت پاکستان خاص طور سے اس حالیہ بارش کے نتیجے میں سیلاب کی زد میں ہے، طوفانوں کی زد میں ہے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ زیر آب ہیں. گاؤں دیہات، مال مویشی، روزگار، کاروبار، سب کچھ زیر آب آ چکا ہے. ایسی صورتحال میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ضرور ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، مگر کچھ لوگ بہت ہی مثبت سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے. ہم مہنگائی کر دیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. جب چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو ان کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہوتے ہیں. پھر اولیاء اللہ کی سیرت کو کیوں نہ پڑھیں، اور بار بار کیوں نہ پڑھیں، اور دورا کے کیوں نہ پڑھیں. ایسے دور میں کہ جب ہمارے سامنے غیر ملکی اداکار، گلوکار ہمارے آئیڈیل ہوتے ہیں، میری الف لام میم کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے سامنے ایسے آئیڈیل افراد رکھے جائیں کہ جنہوں نے واقعی اپنے طور سے اس حد تک خدا کو راضی کیا ہے کہ خدا نے ان کی ولادت سے قبل ہی ان کا نام اور خاص طور سے پھر ان کا مقام لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا. میں آج ایسی ہی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو محبوب یزدانی ہے، حضرت سمنانی. اور میرے پاس بہت ہی پیارے لوگ موجود ہیں جن سے میں سوال جواب کر رہا ہوں. میں سید مکرم اشرف جیلانی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بات مجھے آپ سمجھائیں تو شاید سمجھ آئے کہ تخت و تاج کو ٹھوکر مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ 10 سال کی حکومت آپ کے پاس تھی اور مزید آپ چاہتے تو تخت، تاج، ہیرے، جواہرات، موتی، اختیارات زیادہ ہوتا. تو یہ وجہ کیا ٹھہری ہے اور اس کے بعد آپ نے حاصل کیا کیا؟ بانی سلسلہ اشرفیہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کی جب سیرت مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 7 سال کی کم عمری میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور 7 قرات کے قاری ہوئے. ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد 14 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ کو حاصل کر لیا اور 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا سایہ سر پر سے ہٹ گیا. پھر آپ تخت حکومت پر بیٹھے، 10 سال حکمرانی فرمائی نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ. کہ وہ واقعات ہم پڑھتے ہیں ایک پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مسلمان بادشاہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ اوراد و وظائف بھی چل رہے ہیں، تعلیم اور تربیت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. حضرت علاء الدولہ سمنانی کے بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ان سے کسب فیض، کسب علم، کسب روحانیت یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان فیوز و برکات کو آگے بھی لوگوں میں بکھیرتے نظر آ رہے ہیں. پھر جب 10 سال آپ نے حکومت کی تو یہاں ایک بات میں اور بھی کہتا چلوں کہ آج کیفیت کیا ہے کہ اگر کسی کو منصب مل جائے، کوئی کرسی مل جائے تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرے خیال سے ابھی آپ نے صوفہ رکھا ہے تاکہ ہم یہ چھوڑ کے جا سکیں. تو لیکن مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو 10 سال حکومت اور 10 سال کے بعد یعنی کہ 15 سال کی عمر میں بیٹھے تو 25 سال کی عمر میں حکومت کو چھوڑ دیا. اچھا.
آج 25 سال کی عمر کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی مرتبہ ہو، جی کوئی منصب ہو، جی کوئی جاو جلال ہو، میں نکلوں نا تو آگے پیچھے ذرا باڈی گارڈ ہو اور بہت ساری چیزیں ہوں. تو وہ تو بادشاہ وقت تھے، کس چیز کی کمی تھی؟ حقیقت. دنیاوی نعمتیں ساری موجود تھیں، ایک حکم پر سب حاضر ہو رہے تھے. لیکن 25 سال کی عمر کو جب پہنچے تو رمضان المبارک میں 27 رمضان کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا فرزند اشرف حجاب تخت و تاج کو دور کر دو اور لذت وصل الہی کے لیے نکل جاؤ. اللہ اکبر. اچھا، جب یہ واقعہ ہوا تو آپ اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب ان کی ماں دیکھیے اور آج کل کے دور کی مائیں کہ مخدوم سمنانی جب اپنی والدہ سیدہ ختیجہ خاتون کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو حضرت خواجہ احمد یسوی کی اولاد میں سے ہیں، تو ان سے عرض کیا کہ ماں میں اس تخت و تاج کو چھوڑنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا فرزند اشرف اسی دن کا میں انتظار کر رہی تھی. اللہ اکبر. اسے تربیت کہتے ہیں. اسی دن کا انتظار کر رہی تھی کہ تمہارے نانا خواجہ احمد یسوی نے مجھے پہلے ہی اس بات کی بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں ایک فرزند ہوگا، 10 سال حکومت کرے گا اور اس کے بعد ترک سلطنت کر کر اللہ کی راہ میں نکل جائے. تو یہ وجہ وہ بنی کہ جس کی وجہ سے آپ نے حکومت کو ترک کیا، سلطنت کو چھوڑا اور اپنے چھوٹے بھائی سید آراف کو تخت سمنان پر بٹھایا اور پھر آپ وہاں سے رخصت ہو گئے. اچھا، والدہ نے فرمایا کہ بیٹا اشرف جب تم جاؤ گے تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی، ایک بھائی نے دوسرے کو ہٹا دیا، وہ کر دیا، ایسا کوئی معاملہ نہ ہو. تم اپنے اسی جاہو جلال کے ساتھ نکلو، فوج بھی ساتھ جائے کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے. جی. تو مخدوم سمنانی اسی کی طرح روانہ ہوئے اور جب سرحد پر پہنچے تو آپ نے فوج کو واپس بھیج دیا. الوداع. جتنے بھی سپہ سالار تھے ان کو بھی واپس بھیج، عمرا رؤسا جتنے ساتھ تھے فرمایا تم جاؤ، اب تمہاری منزل الگ ہے، میری منزل الگ. اللہ اکبر. 2 خادمین ساتھ ہو گئے. نہیں حضور ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم ساتھ چلیں. فرمایا بھائی میرا سفر الگ ہے، تمہارا الگ ہے. لیکن خیر وہ ساتھ ساتھ رہے اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ سارا دن سفر فرماتے، ساری رات عبادت فرماتے. اللہ اکبر. تھوڑے سے وقت آرام کیا اور پھر سفر پر روانہ. تو اسی کیفیت کے ساتھ جب آپ سفر طے کر رہے تھے تو ریگستانوں سے، پہاڑوں سے، کہاں سے گزرتے ہوئے اس عظیم المرتبت کی شخصیت نے پہنچے کہ جو توکل کے تخت پر سلطنت فرماتے تھے. اور وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہمارے ہی اس ملک خداداد پاکستان کے ایک عظیم المرتبہ شخصیت، ایک بزرگ اچ شریف میں جن کا مدار ہے، حضرت سیدنا جلال الدین جہانیہ جہانگش اللہ اکبر بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ اس شریف میں آپ کا مدار مبارک ہے. تو ان کی بارگاہ میں سب سے پہلے سمنان سے جو چلے تو وہاں پہنچے. اچھا. اور راستے میں جو 2 خادمین تھے ان کا ذکر میرے ذہن سے ایک دم نکل گیا کہ وہ خادمین راستے میں ایک مقام پر سوتے رہ گئے، ظاہر اتنے سفر کی وجہ سے تو آپ نے انہیں چھوڑا اور پھر آگے روانہ ہو گئے. اور پھر ایک گھوڑا آپ کے ساتھ تھا. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ میں خود کھاؤں نہ کھاؤں، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اسے تو کھلانا پلانا ہے. ایک فقیر ملا، اسے وہ گھوڑا تحفے میں پیش کر فرمایا یہ بھی تم رکھو. تاج واج جو چیز تھی وہ سب اسے دے دی اور پا پیادہ جو ہے وہ سفر طے کیا. بھائی کمال ہو گیا. سبحان اللہ. اور پھر حضرت جلال الدین جہانیہ جہانگش کی بارگاہ میں سب سے پہلے پہنچے، ان سے کسب فیض کیا، کسب علم حاصل کیا. اور وہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کہ حضرت خواجہ جلال الدین جہانیہ جہانگش رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں تشریف فرمائے اور مریدین بیٹھے ہیں. آپ فرماتے ہیں بوئے یار می آیت. اچھا. مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے. تو لوگوں نے پوچھا حضور کس کی؟ فرمایا ایک ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. جب مخدوم پاک تشریف لائے آپ نے سینے سے لگایا، ان کو فیض و برکات عطا کیے اور پھر جو ایک جملہ فرمایا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے جانے کے قابل ہے. فرمایا فرزند اشرف 114 بزرگوں سے جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ آج تمہیں دے دیا. اللہ اکبر. آج تمہیں دے دیا، آج تمہیں عطا عنایت ہو گئی. بھائی ماشاءاللہ. 114 میں سید ذوالقرنین سے گزارش کروں گا کہ اسی موقع پہ، اسی لمحے پہ حضرت کے حوالے سے منقبت پیش فرمائیں جو بڑی خواہش اور طلب بھی ہے کہ ہم سنیں. سید ذوالقرنین اشرفی. یا جب نام نورانی میرے مخدوم سمنانی، لیا جب نام
مخدوم سمنانی لیا جب نام نورانی میرے مخدوم سمنانی نہیں آئی پریشانی میرے مخدوم سمنانی نہیں آئی پریشانی میرے مخدوم سمنانی کہا مرشد نے مل جائے لقب مخدوم اشرف کو کہا مرشد نے مل جائے لقب مخدوم اشرف کو ملی شان جہانگیری میرے مخدوم سمنانی ملی شان جہانگیری میرے مخدوم سمنانی دلوں پر لرزہ طاری ہے زباں پر نام آتے ہی دلوں پر لرزہ طاری ہے زباں پر نام آتے ہی یہ بہرے ہیں یہ نورانی میرے مخدوم سمنانی کیا حاصل فقہ تفسیر و منطق فلسفہ دیگر کیا حاصل فقہ تفسیر و منطق فلسفہ دیگر ارے مہارت سارے علموں کی میرے مخدوم سمنانی مہارت سارے علموں کی میرے مخدوم سمنانی نہیں آئی پریشانی میرے مخدوم سمنانی ماشاء اللہ سبحان اللہ خوبصورت بہت ہی اچھے اور یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے. ہم ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم لوٹ کر آئیں گے مزید سوال جواب پوچھیں گے, حضرت محبوب یزدانی کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. آپ پہ ہمارا سلام, یہ سلام عقیدت ہے اور اس کو ہم نے عمل سے بھی انجام دینا ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. ہم محبوب یزدانی حضرت سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور جناب سید اشرف سمنانی آپ پہ ہمارا سلام ہو. آپ کی عقیدت سے بھرا ہے یہ پروگرام اور بہت سارے لوگوں کے لیے حوصلہ اور دراصل امید بن رہا ہے, کیونکہ آپ نے وہ کارنامے انجام دیے جس کی نظیر و مثال نہیں ملتی. یعنی آپ کا پوری دنیا کا بارہا پہرا دینا, جانا, سفر کرنا اور سیر و فی الارض کے خوبصورت نمائندے بن کے جانا, یہ بہت بڑی مثال ہے. مگر ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں جنہوں نے بڑے کام کیے ہیں, تاریخ میں ان کا ذکر کم ملتا ہے. میں مولانا انس قادری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے کتابوں پہ کتنا کام کیا, علم پہ کتنا کام کیا اور آپ پر کتنا کام ہوا ہے, کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں؟ دیکھیں اویس بھائی, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں, کیونکہ آپ کی عمر 120 سال رہی. اللہ 712 ہجری میں آپ کی ولادت ہے, 832 ہجری میں آپ کا یہ مثال ظاہری ہے. تو 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کو آپ جو ہے وہ آپ کی خدمات, آپ کی محیط ہے. اب آپ جس زمانے میں آپ کی ولادت ہے اور پھر آپ کی خدمات ہیں, یہ وہ زمانہ ہے کہ جب سلسلہ چشتیہ کو تدوین کیا جا رہا تھا, ان کی کتابیں لکھی جا رہی تھیں.
یعنی آپ کا سلسلہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کتنا قریب ہے، یوں دیکھیے کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضور قطب الدین بختیار کاکی، آپ کے بعد بابا فرید الدین مسعود گنجکر، جی، آپ کے بعد نظام الدین اولیاء، بڑے لوگ ہیں، ان کے بعد اخی سراج الدین، ان کے بعد علاء الدین گنج نبات، اور ان کے بعد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ۔ یہ وہ آپ کا سلسلہ ہے جو ملتا ہے۔ اب حضرت خواجہ صاحب نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات لکھے، قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد خواجہ خواجگان کے ملفوظات لکھے، پھر بابا فرید نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات لکھے، اللہ، نظام الدین اولیاء نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات لکھے، یعنی ان کی جو باتیں تھیں وہ لکھ لیں۔ اور پھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ نے ان کے ملفوظات لکھے فوائد الفؤاد کے نام سے، جو مشہور جامع کتاب سلسلہ چشتیہ میں۔ جی، ان کے بعد جو سلسلہ اشرفیہ میں جنہوں نے زیادہ لکھا ہے وہ دو بزرگ ہمیں ملتے ہیں اچھا، اسی زمانے میں۔ ایک ملتے ہیں حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ، آپ کی بہت کتابیں ہیں جو سلسلہ چشتیہ پہ لکھی گئی، صحیح، اور ان کے تصوف کو تفسیر کے اس میں بھی لکھا گیا، یہاں تک کہ عوارف المعارف جو ان خانقاہوں کے اندر پڑھائی جاتی تھی، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب ان خانقاہوں میں باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی کتاب، اس کتاب کی حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی شرح لکھی، اور اسی کتاب کی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی شرح لکھی۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں سلسلہ چشتیہ کو لکھا جا رہا تھا۔ اب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تو کافی ہیں، یعنی آپ نے ہدایہ کی شرح بھی لکھی، آپ نے علم نحو پہ بھی لکھا، اصول فقہ پہ بھی لکھا، اسی طریقے سے آپ کے جو ہے مکتوبات ہیں، مکتوبات اشرف، اسی طریقے سے آپ کے ملفوظات لکھی گئے، آپ نے تحقیقات عشق لکھی۔ اردو نثر کے اندر سب سے پہلے کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ، اللہ اکبر، اردو نثر کی تاریخ میں سب سے پہلا نام جس کا ہے نثر لکھنے کے حوالے سے، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ۔ اچھا، یعنی فارسی زبان پہ بھی ویسی عبور حاصل ہے، اردو پہ بھی ویسی عبور حاصل ہے، عربی تو جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو عرض کروں، آپ کی مستند جو کتاب ہے وہ لطائف اشرفی ہے، ٹھیک ہے، جس میں تعلیمات آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے۔ یہ تو کتابوں کا ایسا ذخیرہ آپ نے پیش کر دیا ہے کہ جو واقعاً پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سارے انوارات ہیں، خاص طور سے جو کام ہو رہا ہے آج کل وہ بہت زیادہ بہترین ہے۔ یقیناً میرے پاس اس سے زیادہ کتابیں آپ کی طرف سے پہنچی ہیں، میں اس پہ انتہائی شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی، وہ ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی۔ میں سید مکرم آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو دنیا کا آپ نے چکر کیا، 3 مرتبہ آپ نے پہرا دیا اور آپ نے سیر کی، اس کا آخر مقصد کیا تھا، نچوڑ کیا تھا، اور پھر ہم آج آپ کو کس طرح سے سلام عقیدت پیش کریں؟ میرے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کیے، آپ نے حکم فرمایا فرزند اشرف اب تم روانہ ہو جاؤ اور تبلیغ دین اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے سیر کرو دنیا کی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں حضور، میں چاہتا ہوں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں۔ فرمایا نہیں، اب حکم ربی یہی ہے کہ تم نکل جاؤ اور جا کر دین کا کام کرو اور تبلیغ۔ تو تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے پوری دنیا کا چکر لگایا، گویا دنیا کے جغرافیے کو پڑھا نہیں بلکہ پھر کر دیکھا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور لطائف اشرفی میں ہمیں اس کے عجیب و غریب واقعات بھی ملتے ہیں کہ سمندر پر سے آپ گزر رہے تھے تو آپ کے ایک مرید نے خواہش کی کہ میرے پیر و مرشد کا جاننے والا ہر جگہ مل جاتا ہے تو کیا یہاں بھی؟ تو سمندر کی تہ سے ایک شخص نمودار ہوا جو حضرت مخدوم سمنانی سے تعلق رکھنے والا تھا۔ وہ واقع طویل ہے، اچھا، مختصر سا وقت میں نے مختصراً جو آپ سے جاننا چاہا وہ یقیناً میرے لیے بہت ہی گوہر نایاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ انتہائی کم وقت میں نے کوشش کی کہ گفتگو سیر حاصل رہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں سید مکرم اشرف جیلانی کا، بلال انس قادری کا، اور سید ذوالقرنین اشرف سمنانی کا۔ میں خواتین و حضرات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ کے الوداع کہوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ انتہائی کم سیکنڈز ہیں۔ میں حضرت علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اس پیغام کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ آپ نے مشکل صورتحال میں بھی دین کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔
آج اگر آپ کی زندگی کا مختصر خلاصہ پیش کیا جائے تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے نجات کا راستہ فراہم کرنا، ان کو ان کے مالک سے جوڑنا، خالق کے قریب لانا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اس کے لیے اگر آپ کو اپنے اثاثے اور خاندانی وراثت، تخت و تاج کی بھی قربانی دینے پڑے تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ اور یہی پیغام ملتا ہے آپ کے جد امجد سیدنا امام حسین عالی مقام سے کہ جنہوں نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا۔ امام حسن آپ پہ ہمارا سلام، ہر چیز کو ٹھکرا دیا، تخت و تاج کو، مگر یہ کہ خدمت کی ہے امت رسول کی۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔